अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जद्दून। मेरे साथ मौजूद है तशामुल हक साहब और आज के प्रोग्राम में हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट राउफ हसन साहब ने। नाज़रीन, आज जो है वो FATF से मुतालिक जो बिल थे कल गुज़श्ता रोज़ नेशनल असम्बली से पास हुए, आज वो सेनेट से भी पास हो चुके हैं, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टूक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतालिक जो कानून साजी थी वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थी और मुल्की मफाद में होने वाली कानून साजी के बदले NRO नहीं दिया जाएगा। जबकि अगर बिलावल साहब के मौक़िफ़ की बात की जाए तो वो इसको जो ये बिल पास हुए हैं इसको आमराना इख्तियारात का नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत थी उन्होंने अपोजिशन से इस हवाले से कोई बात नहीं की गई, उनको लूप में नहीं लिया गया। कौमी असम्बली और सेनेट में जब ये बिल पास करने की बारी आई तो उनको एतमाद में नहीं लिया गया। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। एहतशाम साहब, फ्रैंकली एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं तो हर मामले को क्यों ज़ाती मसला बना दिया जाता है? FATF का मामला ज़ाती मसला नहीं है, ज़ाती मैटर नहीं है, एक मुल्क की मफाद है। चले मारिया, आई डोंट माइंड के ज़ाती मसला बनाए, सियासत नाम ही इसी का है कि ठीक है ना, आपने कुछ ना कुछ तलाश करना है और इख्तलाफ करना है, तनकीद करनी है, तनकीद बराए तनकीद करनी है, ठीक है ना, ये तो होता है। तो फिर थोड़ा देखिए, अब मसला ये है कि अब क्या वजह आज जिस तरीके से इवेंचुअली पीपल्स पार्टी PMLN रऊफ साहब उन्होंने भी एहसास किया, चाहे प्रेशर में किया, चाहे मुल्की इंटरेस्ट में किया, चाहे लोगों के दबाव में किया, उन्हें ये मानना पड़ा कि भाई FATF है क्या चीज़। भाई ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अमेंडमेंट है 2020 की, जिसमें आपको साथ लेके चलना है। अगर आप नहीं करते तो फिर ये जो आपकी मीटिंग नेक्स्ट हो रही है FATF की अक्टूबर में, जो पहले आ रही थी मीटिंग कोविड के चक्कर में जून में होनी थी, ये हो रही है, हमारे लिए बहुत मुश्किलात हो जानी थी। और ये हिंदुस्तान जोर लगा रहा है और माजत के साथ हिंदुस्तान ही, अमेरिका भी, जर्मनी भी, इंग्लैंड भी और ममालिक भी उसका साथ दे रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला ही ना जाए। अगर हम इसको ब्लैक में नहीं डालते तो ग्रे में रहे। तो ये हमारे लिए ये बड़ा अहम इशू था। इस पर हम सब लोग कहते थे कि भी पीपल्स पार्टी PMLN सियासत करें, भले करें। आप 2 साल की बात करते हैं, शायद मैं भी कहूँगा, रऊफ साहब भी कहेंगे, कई हवालों से कोताहियाँ हुई हैं, डिलीवरेंस नहीं हुई, कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू था। और ये मज़ेदारी की बात है, इशू इनका नहीं है, ये आपका नहीं चल रहा। जब PMLN की गवर्नमेंट थी उस वक्त मामला चल रहा है। तो अच्छी तो बात है कि बेटर सेंस प्रिवेल, लेकिन माजत के साथ मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी, उनके भाई, सगे भाई सेनेटर हैं मौलाना अताउर रहमान साहब, उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया, उन्होंने इसकी मुखालफत की बिल की। और साथ ये भी मारिया उन्होंने कहा कि जी आज के बाद हम पीपल्स पार्टी PMLN पे कोई एतमाद नहीं करेंगे, हमेशा की तरह हमें फिर ज़िच कराया। भाई देखें, बात यह कि जब अखबारात में आम आदमी सुबह रिपोर्ट पढ़ेगा, वो कंक्लूजन अपना भी ड्रॉ करेगा, उसको भी नज़र आएगा कि भाई ये सियासी मामला नहीं है, हर इशू के ऊपर सियासत नहीं होती। आप करें, भले सियासत करें। अब देखें, इस पर मैंने देखा बयानात, आप देखें रऊफ साहब इतने सख्त बयान दिए। अभी जिस तरह ये बता रही हैं कि उन्होंने कहा जी FATF के मामले में गवर्नमेंट जो है अमराना रवैया रखती है। फिर मैं शायद हकान अब्बासी का कह रहा था, वो इसी को इसमें लपेट के नैब के लॉ को लेके आए कि जी इतना ड्रैकोनियन लॉ है ये, तो इससे ज़्यादा बुरा लॉ कोई हो ही नहीं सकता। भाई ठीक है, उस पर आप इख्तलाफ करें, उस पर बहस भी हो जाएगी। अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। FATF 3 चीज़ें थी, ये था, उसके बाद नैब ऑर्डिनेंस था, फिर इसके अलावा किस तरह से नैब के कानून को और FATF को दोनों का आपस में साथ जोड़। एक जुमला अगर मैं मारिया कहूँ तो फिर रऊफ साहब के नैब के वाले से एक पहले दिन बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर सुनी है जी। वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि जी नैब ने पिछले 34 माह में बड़ा अच्छा काम किया है और इन्होंने तकरीबन 340 अरब रुपया रिकवर किया है। और प्लस ये कि नैब के चेयरमैन साहब 466 बिलियन रिकवर किया है। और नैब के चेयरमैन साहब जिन पे बड़ा तनकीद हो रही है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जी आप सर, आपका इस पे क्या स्टांस है? क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? मेरे शाम साहब ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एहसास हुआ है इनको। तो मैं बसद एहतराम सर आपके साथ डिसएग्री करना चाहूँगा। नहीं, एहसास नहीं हुआ सर, मजबूर हुए। कहते हैं द ब्लैकमेलर्स आर रेंडर्ड नेकेड, नंगे खड़े हैं सर इस वक्त। ये कोशिश जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे सर कि किसी तरीके से, चूंकि इस वक्त हुकूमत एक वल्नरेबल पोजीशन में, पहले तो आप ये डिस्कस कर लें कि एक चीज़ होती है उसको रियासत कहते हैं, ठीक है सर, एक चीज़ होती है जो हुकूमत होती है। ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं बिल्कुल। और एक को
दोनों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं. रियासत का जो इंटरेस्ट है सर वो हर हाल में मुकद्दम होता है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अवाम ने जिसको मुंतखब किया है वो किसी भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का रंग लेके आए, उसका ये इनहेरेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रियासत के जो इंटरेस्ट है उसको मुकद्दम जाने और उनको सेफ गार्ड करें. हुकूमत के साथ आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, जैसा कि आपने कहा है, आप उन इख्तलाफात को जैसे मर्जी एजिटेट करें, जो मर्जी कहें, ये आपका राइट है. और आप जो जिस इलेक्ट्रेट्स ने आपको इलेक्ट किया है, लाजमी बात है उनकी तरफ भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. उन्होंने आपको पीपल्स पार्टी या PTI या PMLN या जमात इस्लामी या जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर की हैसियत से आपको इलेक्ट करके लाए हुए. यहाँ रियासत और हुकूमत के इंटरेस्ट्स को आपने गुटमुट कर दिया. FATF जो है वो रियासत को रिप्रेजेंट करता था, वो आपकी इस रियासत के इंटरेस्ट में था, आपने करना ही करना था, नहीं तो आपने बता दिया कि क्या आपके साथ होता, आप ग्रे से ब्लैक में चले जाते. दूसरा नैब का लॉ है जो कि पर्सन स्पेसिफिक है और पीपल स्पेसिफिक है. वो पीपल स्पेसिफिक लॉ को आप रियासत स्पेसिफिक लॉ के साथ जोड़ना नहीं आपको चाहिए था. ये जो कोशिश की गई ये इंतहाई भौंडी कोशिश थी. चूंकि हुकूमत एक वल्नरेबल पोजीशन में थी, उनकी मेजॉरिटी जो है वो अपनी कोalition पार्टनर्स के साथ है, इसलिए उन्होंने कहा जी कि हम इसको एक्सप्लॉइट कर देंगे. यहाँ उन्होंने एक टेक्टिकल गलती की, वो ये थी कि वो खान साहब के साथ डील कर रहे हैं बड़ी देर से, शायद अभी तक उनको समझ नहीं सके कि वो जो एक आपके ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से है ना सर, उससे हट के वो पॉलिटिशियन, आप कहें वो ठीक है, ये गलत है, एक डिफरेंट डिस्कशन है, बट ही इज़ नॉट ए ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, ही इज़ ए नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, ही इज़ वन ऑफ अ काइंड. वो उसको अपनी चीज़ जो है वो उसके ऊपर, जब ये फिर शाह महमूद कुरैशी साहब वापस गए उनके पास, तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो उन्होंने ये कहा कि तुम ये सारी अमेंडमेंट्स लेके मेरे पास आए क्यों. ये देखिए मेरे पास अमेंडमेंट्स पड़ी हुई हैं उनकी, और मैं इसको आपको पढ़ सकता हूँ, ये बड़ा वक्त लगेगा, और ये इसमें साबित होगा कि किस अमेंडमेंट के जरिए वो क्या अचीव करना चाह रहे थे, किस पर्सन को बचाना चाह रहे थे. तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है. और मैंने रात एक प्रोग्राम में आया था, जैसा मैं अर्ज कर रहा था आपके साथ, कि उसमें मैंने ये कहा था कि ये जो लेजिस्लेशन है ये होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ के जी ऑपोजिशन इसको सपोर्ट करे या ना पड़े, क्योंकि रियासत के इंटरेस्ट को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. और जहां आपने पर्सन स्पेसिफिक इंटरेस्ट को जोड़ने की कोशिश की वो आपका गलत मूव था, और जो आपके साथ हुआ है वो होना चाहिए था, और आपने खुद ही अपने ऊपर ये इसको अपने ऊपर भारत किया है. अच्छा राउत साहब, मेरी नज़र में एक थोड़ी सी बात और भी है, मैं चाहूँगा आप भी इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा. देखें, एक है आपने बयानात दिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त बयानात आए. उन्होंने कहा कि ये हुकूमत जो है ना वो हर तरह का गलत काम कर रही है, अमराना काम कर रही है, नैब को स्ट्रेंथन कर रही है, इस तरह के मसाइल बढ़ जाएँ, अब लोगों को अपने ओपोनेंट्स को फंसाने के लिए, मुस्तकिल बुनियादों पर अंदर करने के लिए चलें के बयान हो गया. अब मुझे बताएं, गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ख्याल है इट वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर. अगर ये कहा जाए कि जी आप तो NRO प्लस मांग रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा NRO प्लस मांग रहे हैं, उधर से जरदारी साहब का बयान आया कि जी 10 साल मैंने जेल काटी है, मैंने NRO नहीं मांगा, मैं अब भी नहीं मांग रहा. PMLN के लोग कह रहे हैं जी 2 साल से हम भुगत रहे हैं और भी भुगत लेंगे. वो कहते हैं आप क्यों लफ्ज़ यूज़ करते हैं, झूठ बोलते हैं, बताएं किसने जाके बात की है, हम में से किस बंदे ने NRO मांग. मैं सवाल मेरा राउत साहब सिर्फ ये है कि आप देखें ना, माहौल को, अगर अपोजिशन का काम तो होता है माइलेज लेना, पॉलिटिकल माइलेज लेना, गवर्नमेंट ऑफ द डे रिसीविंग एंड पे होती है, उसको दबाव में लेके आना, मुश्किलात पैदा करना, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं इस तरह करना चाहिए. देखें ना, अब वो एक्विजिशन बड़ा एक्विजिशन, काउंटर एक्विजिशन, और जिस तरीके से हमारे वजीर जो है ना वो एकदम से शुरू हो जाते हैं, उनका ये ख्याल है कि अपोजिशन के किसी आदमी के बयान देने से उनकी हुकूमत चली जाएगी. 10 मिनट के बाद जनाब अब देखते हैं कि वो सईद, क्या नाम है उनका, सवात वाले हैं, वो जवाब देना शुरू कर देंगे, मुराद सईद, उसके बाद जनाब अली जैदी और बाकी लोग. तो क्या इनसिक्योरिटी क्या है राउत साहब आपके ख्याल में, ये बयान देना ज़रूरी है? इनसिक्योरिटी तो कोई नहीं मुझे नजर आती सर, और मैं ज़ाती तौर के ऊपर प्रीव्यू हूँ, और आई एम गोइंग टू गिव द स्टेटमेंट कि NRO मांग रहे हैं ये लोग. अच्छा, और ये NRO पास में ले चुके हुए हैं. जनरल मुशर्रफ से NRO किसने लिया था सर? वो लिया था, इमरान खान ने लिया था, नवाज शरीफ ने लिया तो था. फिर क्या बात करते हैं. अच्छा नहीं, उसके बाद अभी मुशर्रफ के साथ जो किया वो तो सर बीबी ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया कि तो नहीं. NRO तो वो यही राउत साहब कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं कि जी कोई केस साबित हो जाता है नैब का, वो कह रहे हैं कि 10 साल की बजाय 5 साल कर दें,
تو یہ NRO تو نہیں کہیں گے نا. نہیں سر, یہ NRO کی بات نہیں, یہ جو ہے سر آپ پڑھنے دیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے NRO مانگ رہے ہیں سر. یہ 34 امینڈمنٹس جو ان لوگوں کی ہے, جو پرسن اسپیسیفک ہے, جو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیں, اگر وقت ہے تو میں پڑھ کے بتا دوں. وہ بات لمبی ہے, مجھے پتہ ہے, لمبی ہے. آپ نے ثابت کیا ہے, وہ شہزاد اکبر صاحب آئے ہیں وہاں 2 دفعہ, کل ان کی پریس کانفرنس آپ دیکھیے, جس میں انہوں نے 10 ان میں سے جو شکیں ہیں اس کو ثابت کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ کس بندے کو بینیفٹ کر رہے ہیں. NRO کی ایک ٹریڈیشنل فارم ہے, ایک نان ٹریڈیشنل فارم ہے. دس از NRO پلس کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی لیجسلیشن ایسے کروائیں, جو آپ کا نیب کا لا ہے اس کو ایسے امینڈ کریں کہ کوئی پکڑا ہی نہ جا سکے سر. اس کو آپ ڈیفینگ کر دیں, اس کو آپ ٹوٹلی ختم کر کے رکھ دیں, کسی بندے کو وہ پکڑ ہی نہ سکے. آپ کا دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ خان صاحب کا ایک سینٹرل ان کا پیوٹل پوائنٹ ہے. ان کی جو ساری he cannot give up that idea. he just cannot give it up. So he has to do it. پچھلے 2 سال سے اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہو پائی؟ اس لیے کہ یہاں کا جو سسٹم ہے, جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, جس طریقے سے اس کو تباہ کیا ہوا ہے مختلف پارٹیز نے فرام ٹائم ٹو ٹائم, اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا مقدمہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. اتنے زیادہ اور انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس میں انٹرویو, سب سے زیادہ جوڈیشری جو ہے وہ آپ کے ڈومین میں آ کے پلے کرتی ہے. ہر بندے کو, ہر کرمنل کو وہ ایک دن میں آپ کو بیل آؤٹ کر دیتے ہیں. لیکن صاحب معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ اگر یہ کہے کہ خواجہ برادران جو ہیں ان کو 14 ماہ کے لیے آپ نے بند رکھا, نظر بند رکھا, اپنی قید میں رکھا اور وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن رکھا, آپ کیس بعد میں بناتے ہیں, بندے کو گرفتار پہلے کرتے ہیں, مطلب اس بات میں تو وزن ہے. پھر جو وہ کہتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اور اپوزیشن کہتی ہے نیازی نائب جو ہے نیکسس ہو رہا ہے. جب آپ کسی کو کنوکٹ نہیں کروا سکتے جی, جب آپ کا کیس اوپر جاتا ہی نہیں ہے, تو پھر لوگ سوال تو اٹھائیں گے نا. کنوکٹ کر سکتے اس لیے نہیں کہ یہ لوگ مجرم نہیں ہیں, نیب عدالتوں کی بات ہے, اس لیے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ ایسے ٹیلر کیا گیا ہے ان لوگوں نے. سر اگر آپ پچھلے 10 سال کی بات کر لیں, پیچھے نہ جائیے اور پیچھے نہ جائیے سر. اچھا یہ نیب لا کو میں سب سے بڑے یہاں کی پرابلم بنا رہے ہیں, بنایا کس نے تھا سر؟ 99 میں نواز شریف نے بنایا. نواز شریف نے بنایا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد 5 سال نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کو حکمران رہی, پورے 5 سال نواز شریف صاحب حکمران رہے. کیوں نہیں نیب لا کو امینڈ کیا؟ اس وقت ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہا. ہم مانتے ہیں کہ ہمیں دونوں کو کرنا چاہیے تھا. آج اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نیب, جو دیکھیے نیب لا میں جو لکوناز ہیں, اور حکومت بھی مان رہی ہے کہ ہم ان لکوناز کو دور کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم اس کو پاورلیس نہیں بنانا چاہ رہے اس انسٹیٹیوشن کو, یہ اس کو پاورلیس بنانا چاہ رہے ہیں. ایک آرگومنٹ یہ بھی تو رؤوف صاحب کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے نیب لا کو ریفارم کرنے کی بات ہو رہی تھی, نیب آرڈیننس جو لیپس ہوا اس میں وہ کہتے ہیں جس طرح آپ نے خوبصورت طریقے سے بیوروکریسی کو اور تاجروں کو نکالا, اور یہ پبلک آفس ہولڈر ہم ہی رہ گئے ہیں پاکستان میں جو بدیانتی کرنے والے ہیں, کرپشن کرنے والے. اس بات پہ تو وزن ہے, وہ اکیلے نہیں ہیں, اور لوگ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا. نکالا نہیں سر, ان کو ریلیف دیا ہے کہ جی کام ہو سکے. پرابلم یہ تھا کہ جی اس ملک میں کام جو تھا, بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی, آج بھی نہیں کر رہی. تو سیاستدانوں کے ساتھ اگر نہیں نپٹائیں گے, وہ بھی نہیں کام کرنے دیں گے. اس ملک کو لوٹا ہے سر, اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے سر. اس ملک کو جو آج حالت ہے وہ سیاستدانوں کی وجہ سے, اور بھی انسٹیٹیوشنز ہیں رسپانسبل, اس کے میں ان کو نہیں کرتا, لیکن جو لیڈ میں تھے وہ تھے. خاص کر پچھلے 10-12 سال کی جو کہانی ہے سر, اس میں تو آپ سیاستدانوں کو بخش ہی نہیں سکتے. وہ 10 سال کی آپ نے بات کی سر, آپ کو پتہ ہے کہ وہ 10 سال جو جیل میں رہے ہیں وہ کیسے رہے ہیں جیل میں, کیسے رہے ہیں سر؟ کہ وہ جیل میں رہنا تھا سر ان کا, کبھی جیل میں, کبھی ہاسپٹل میں, سر سارا ہاسپٹل میں ان کے. میرا کیا میں بات نہیں کرنا چاہتا سر آپ کو, جہاں تھے وہ بندے بھی آپ کو پتا ہے, وہ ضیاءالدین ہاسپٹل میں ہوتے تھے, وہاں ہوتے تھے, اور وہاں کیا کیا ہوتا تھا. لانڈی جیل میں بھی رہے ہیں دنوں میں, یہاں پہ بھی رہے, سال ادھر گزارے ہیں, دن ادھر میں بھی گزارے. رہے. یہ تو مانے, یہ نہیں سر. پرابلم یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہے جو مجھے چیز نظر آتی ہے, ارسپیکٹو آف کہ جی ہماری پولیٹیکل افیلیشن کیا ہو, مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی یہ جو سسٹم ہے, میرا ابھی آرٹیکل ایک وائرل ہوا تھا, میں نے کہا تھا لاسٹ رائٹس آف اے کرمبلنگ سسٹم, بیسیکلی دیٹ کمز فرام مائی ہارٹ. یہ سسٹم فیل ہو چکا ہوا ہے. آپ نے اس سسٹم کو افیکٹو بنانا ہے. یہ سسٹم افیکٹو ناٹ کہ جی آپ نے پی ٹی آئی کو پروموٹ کرنا ہے, نہیں, میں کہوں گا کہ سسٹم کو افیکٹو بننا ہے کہ جو بھی مجرم ہے وہ پکڑا جائے اور سزا ہو. یہ کیسے آپ کے پاس آپ بتائیں کیسے آپ ریفارم کریں گے, افیکٹو بنائیں گے؟ عمران خان صاحب کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں کیا اپوزیشن کو لے کے چل رہے ہیں؟ غلط یا صحیح یہ باتیں تو پارلیمنٹ سے اپروو ہوں گی نا. اپوزیشن یہ چاہتی ہے سر, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا سر, اپوزیشن یہ چاہتی ہے نظام کو ڈھا دیں. اپوزیشن نظام کو ریفارم کرنے کے لیے خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب ہمارے پاس اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ نقصان ہوگا, پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کرے گا ان کا. وہ اپنی بات کے اوپر ہاتھ ہی نہیں ملاتے, پارلیمنٹ میں آتے ہیں. اس نے لاسٹ منٹ اس کو کہا کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے جو IFATF کی بات ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں عید کے بعد باقی لیجسلیشن بھی وہ کروائیں گے. اپوزیشن کر لے جو کر,
وہ کروائیں گے اور ہونی چاہیے لیجسلیشن. پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن کے پاس ہے کچھ نہیں ہے. دے اسٹینڈ آن اے ویری ویری ویک وکٹ. دے کرپٹ پیپل. میں یہ نہیں کہتا کہ اس حکومت میں سب لوگ اچھے ہیں یا سب لوگ فرشتے کرپشن نہیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں ختم نہیں ہوئی. لاہور 2 ہفتے پہلے کہہ کے آئے تھے مجھے پتا ہے پیسے دیے بغیر کسی کا کام نہیں ہوتا. میں نے ان کی یہ اسٹیٹمنٹ نہیں سنی ہے سر. یہ لاہور میں جب ملے تھے نہیں سنی. لیکن جہاں بزدار کو جہاں بیل آؤٹ کیا تھا, کرپشن آپ کے سسٹم میں انہیرنٹ ہے. جہاں آپ ہرڈلز کریٹ کریں گے تو ہر کوئی. دیکھیں سر, آپ کو ریاض ملک نے کہا تھا کہ میں کام کرواتا ہوں, آئی پٹ ویلز ٹو مائی فائلز. پہیے لگاتا ہوں فائلوں پہ, میں فائلوں کے اوپر پہیے لگاتا ہوں. اوپن بیٹھ کے اس نے ایک اپنا پروگرام کروایا جس کی پیمنٹ کی, اور اس پیمنٹ والی فائل پروگرام میں بیٹھ کے اس نے کہا جی ہاں میں کام کرواتا ہوں, میں فائلوں کے پہیے. کیا اس وقت سپریم کورٹ کی رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ اس کو کال کرتا اور کہتا ہے تم نے کیا کہا ہے, بتاؤ کس کس کو رشوت دی تم نے. پرابلم یہ ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن ہمارا کرپٹ ہو چکا ہوا ہے. ہر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کرمبل کر رہا ہے. سپریم کورٹ کو بھی جہاں اچھی بات لگتی ہے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ 2009 کے بعد جوڈیشری پاکستان میں سپیریئر جوڈیشری وہ کہتے ہیں بہترین کام کر رہی ہے بغیر کسی اس کو کہنا چاہیے پولیٹیکل. میرا خیال ہے مور لیس تو ہم نے دیکھا فیصلے آئے بھی. ایک بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. رؤوف صاحب, آپ چونکہ ڈاکومنٹس بھی ساتھ لائے ہیں اور آپ نے بریک میں بھی بتایا کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ وہ کلیئر ہو جائیں کسی طریقے سے, ان کا احتساب NRO مل جائے مکمل, NRO مل جائے, جس کو آپ نے NRO کا نام بھی دیا ہے. تو ذرا NRO پلس 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 کا ہے, ایک ہی بڑی چیز کوئی ایک بڑی چیز بتا دیں. دیکھیں جی, اس میں پہلی جو امینڈمنٹ ہے ان کی وہ ہے کہ اپوزیشن نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جو اپلیکیبلٹی آف آرڈیننس ہے وہ NAO جو پروملگیٹ ہوا تھا 1999 16 نومبر تب سے یہ ہو. سو اس سے پہلے کے جو کیسز ہیں وہ نیب کے ڈومین میں نہیں آئیں گے اور وہ وائٹ ہو جائیں گے. اس میں جو ہے سب 85 سے لے کے 99 کے جتنے اسکینڈلز ہیں وہ کر دیں گے, انکلوڈنگ دی پیناما. وہ بھی اس میں شامل ہوگا. دیٹ مینس کہ جی نواز شریف صاحب فارغ ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اس کے بعد بہت کچھ اور ہے, آپ اس کو کہیں تو ایک ایک کر کے ہر جو امینڈمنٹ ہے وہ ہے پرسن اسپیسیفک اینڈ گین اسپیسیفک. یہ ہونا نہیں چاہیے سر. آپ نے اگر جیسے کہ آپ اور میں ایگری کرتے ہیں کہ نیب کا لا جو ہے وہ امپروومنٹ مانگتا ہے, بالکل مانگتا ہے. وہ امپروومنٹ جو ہے وہ اس کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایفیشینٹ بنانے کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو آپ ڈی فینگ کر دیں اور وہ کچھ کر ہی نہ سکے. اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں. رؤوف صاحب, اسی کی روشنی میں اگر فرض کریں ان لوگوں کی جو بھی کیسز اپوزیشن کے لوگوں کے ہیں کنوکشن ہو جاتی ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جا کے جو رویہ ان کا ہے, جو آبزرویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیس بناتے نہیں ہیں, آپ کی پروسیکیوشن ویک ہے, انویسٹیگیشن ویک ہے, آپ کے پاس بندے نہیں ہیں, آپ کا نیب کا دائرہ جو ہے نا وہ پولیٹیکل اپوائنٹی سے بھرا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں سے ریلیف لینا, اب لوگ یہی کہتے ہیں نا, اب خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں یار مجھے 15 مہینے لگے, مجھے پتا تھا سپریم کورٹ میں مجھے انصاف ملے گا. اب یہی بات باقی لوگ کر رہے ہیں. تو اب کیسز اگر کنوکشن ہوتی ہے, جبکہ اول تو لگتا نہیں کہ اتنی جلدی ہو, کیونکہ وہ بار بار سپریم کورٹ نے کل بھی کہا ہے کہ جی 30 دن کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ کہتے ہیں جی نیب اتھارٹیز کہتی ہیں 30 دن میں سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں. تو آپ کے خیال میں پھر کیا ہوگا وہاں سے؟ پھر وہ اٹھا کے کیسز پھینک دیں گے. میں نے آپ سے عرض کیا نا جی کہ اگر امینڈمنٹس آئیں گی نیب کو زیادہ ایفیشینٹ اور افیکٹو بنانے کے لیے تو سب اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کو. اب یہ آپ فرما رہے ہیں کہ جی ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. ان کے پاس پرسنل نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. ان کے پاس اور فیسلٹیز جو ہیں امپاورمنٹ نہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. اب اکاؤنٹیبلٹی جو آپ کا ایک ادارہ ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کسی قسم کا فراڈ کیا ہوا ہے یا اسٹیٹ کا پیسہ جو ہے, ریاست کا پیسہ جو ہے وہ چوری کیا ہوا ہے, ان کو پنش کرنا ہے. اس کے لیے کیا آپ نے اس کی پاورز کو لینا ہے یا اس کو زیادہ امپاور کرنا ہے؟ کیا آپ نے انفیکٹو بنانا ہے یا افیکٹو بنانا ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایفیشینٹ بنانا ہے یا انفیشینٹ بنانا ہے؟ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ وہ تمام کام کرتی ہیں جو کہ پرسن اسپیسیفک, جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. اور یہ کہ نیب کے ادارے کو بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا سٹنگ ڈک بنا دیا جائے گا. امپاورمنٹ تو گورنمنٹ دے گی. گورنمنٹ کیسے دے گی سر جب تک لا ایمینڈ نہیں ہوگا. دوسری بات ہے کہ جی یہ جو اپوائنٹمنٹس کا آپ نے پوائنٹ ریز کیا سر کہ وہاں گندے لوگ بیٹھے ہوئے, بالکل بیٹھے ہوئے, کس نے پٹایا؟ اس حکومت نے تو ایک بندہ وہاں اپوائنٹ نہیں کیا انکلوڈنگ دا چیئرمین نیب ہے وہ بھی پچھلی حکومتوں نے, وہ ان کی دین ہے. اور وہاں جتنے لوگ ہیں وہاں وہ بھی ساری ان کی دین. یہ بندے انہوں نے تو آ کے کسی بندے کو نکالا. سسٹم جو خراب ہے اس کو ٹھیک تو گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا نا. عوام نے ووٹ بھی تو ان کو اس لیے دیا کہ دے وانٹ, تو وہ یہی تو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ان کا ہے
اس میں امپروومنٹ ہے, اس میں اس کو زیادہ ایفیشینٹ بنانا ہے, اس میں اس کو زیادہ امپاور بنانا ہے, اور جو لیکوناز ہیں وہ ریموو کریں. اس کے جواب میں جو اپوزیشن نے دیا ہے وہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, دے شوڈ ایگری آن میکنگ دی انسٹیٹیوشن مور افیکٹو, مور پاورفل اینڈ مور ایفیشینٹ. دیکھیں ایک ٹھیک ہے, اور لیکونس کو دور کریں. ایک بات تو ماریا مجھے سمجھ آتی ہے کہ اپوزیشن ڈیفینیٹلی گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتی ہے, ان کی مشکلات ہیں, لیکن ایک آرگومنٹ معذرت کے ساتھ رؤوف صاحب کے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رپورٹ جس طرح چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح لوگ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ لیگل اور کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ بات کرتے ہیں, سپیریئر جوڈیشری بات کرتی ہے, تو میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے نا اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل میں نظر آتی ہے, وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتی. اب دیکھیں آج بہت دنوں کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے ایک جس کو کہنا چاہیے تھوڑا سا کسی کے پازیٹیو ان کے حق میں آیا. دیکھیں سوال ایک اور بھی ہمارے معاشرے میں سب سیگمنٹ آف سوسائٹی میں رؤوف صاحب آج پوچھا جا رہا ہے کہ جی اوور آل اگر آپ 2 سال کی حکومت کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ جی 12 سال سے پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے, سندھ میں صورتحال کیا ہے, ایک بھی ماڈل ولیج کونسل آپ کے نہیں آپ کو نظر, یونین کونسل نہیں آپ کو ملے گی. یا کیا کہتے ہیں, یونیسیف کہتی ہے کہ 40% بچے جو ہے نا وہ اسکولوں سے محروم ہیں. اور اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی جس طریقے سے ہیپیٹائٹس کے کیسز پورے گندا پانی پینے ہوئے پورے سندھ میں چل رہے ہیں, انہیں کہ لوگ عام آدمی کی صحت کو خطرہ ہے. لیکن نا وہاں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی 12 سالوں میں رؤوف صاحب 2.5 ٹریلین روپیہ جو ہے نا وہ گیا وہاں پہ, یعنی 2500 ارب روپیہ آپ نے 12 سالوں میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے نام پہ گیا. کوئی آپ بتا دیں سڑک بنی ہے, کوئی نالی بنی ہے, کوئی ہیلتھ کا نظام ٹھیک ہوا ہے, کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسکول اچھا ہوا ہے, کوئی ماڈل اسکول بنا ہے, کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی لمحہ فکری ہے کہ آپ پوچھیں, ضرور پوچھیں, ہم بھی پوچھتے ہیں, روز پوچھتے ہیں کہ بھی 2 سال کی کارکردگی بتائیں. بھائی آپ اٹھ کے بلاول بھٹو صاحب سارا دن سخت تنقید کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کبھی آپ نے اپنے چیف منسٹر کو پوچھا کہ بھی اتنی سیریس نوعیت کے چلے سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آج کراچی کا جو بڑا ڈوبا ہوا ہے, جس طرح کراچی کے لوگوں کی زندگی اجیرت ہوئی ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے. اب سوال یہ اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیا سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اب وہ ہر بات پہ پولیٹیکل مائلیج, ہر بات پہ جواب دینا, وہاں پہ بھی تو ڈیلیور کریں. تو میرا خیال ہے یہ ایک سیریس ایشو ہے. میں کہتا ہوں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کرنا ہے, جتنے وعدے کیے گئے ہیں وعدوں سے بہت دور ہیں. لیکن لوگ یہی پوچھتے ہیں جی سارے چھوڑے جی ساریاں گلاں نوں, وہ کدھر گئی ہیں جی تہاڈیاں 1.5 کروڑ نوکریاں تو 50 لاکھ کار کتنے گئے, لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں. چلیں شروعات ہو رہی ہے, آہستہ آہستہ ہو رہی, لیکن ایک آرگومنٹ تو لوگوں کو ملتا ہے نا, وہ کہہ لیں گے جی بجائے نوکریاں دینے کے کووڈ کے چکر میں ہزاروں لوگوں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. وہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ 11% 12% ہو گیا. اب یہ چیزیں ٹھیک ہے, 2 سال میں ساری چیزیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی, لیکن میرا خیال ہے جی انہیں شروعات کرنی چاہیے. ابھی جو ان کا دعویٰ تھا, معذرت کے ساتھ یہی دعویٰ نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے جب 2018 کے میں آئے ہیں, الیکشن سے پہلے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, تو انہوں نے ایک پروگرام کاشف عباسی نے دکھایا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے نواز شریف صاحب پوچھا ایک پروگرام میں الیکشن سے پہلے کہ جی آپ بتائیں کہ آپ گورنمنٹ میں آئیں گے تو کیا کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم نے سب تیاری کی ہے, ہم نے ہر جگہ پہ ایکسپرٹ کمیٹیاں بنائی ہیں, اور لوگ ہمارے پاس ہیں کہ آئیں گے تو ہم نے کیسے جناب اسٹیٹ کارپوریشن کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ریونیو کیسے جنریٹ کرنا ہے, ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے. وہ کہہ لیں گے سب اس نے پرانا کیس دکھایا. اس کے بعد پھر حکومت میں آنے کے بعد, وزیر اعظم بننے کے بعد قوم سے خطاب دکھایا اس نے, کاشف عباسی نے, جس پہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم آ گئے ہیں, اب میں قوم سے چاہتا ہوں کہ ہمیں تجاویز دیں کہ ہم ملک کو کیسے ٹھیک کریں. تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں. آپ معذرت کے ساتھ ایک عرصے سے 20-22 سال سے ان کے پاس بڑے بڑے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آ کے آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے جی, فلانے آدمی کو بلاؤ, فلانے سے بات کریں, ایک کو تبدیل کرو, یہ کرو. آپ نہیں سمجھتے کہ تیاری انہوں نے بھی نہیں کی؟ تیاری تھی سر ان کی, لیکن شاید اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی. دیکھیے نواز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں تو وہ اور اس کو اور عمران خان صاحب کے کچھ ایسی بات کرتے ہیں تو اس کو کمپیئر آپ نہ کریں. نواز شریف صاحب 30 سال سے حکومت میں رہے, ٹھیک ہے, 35 سال سے حکومت میں رہے. پنجاب میں ان کے اوپر انہوں نے میرا خیال 25 سال حکومت کی, 10 سال تو مسلسل کی, اور 10 سال مسلسل کی ہے سر. اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں سر, جب نواز شریف صاحب خود تھے چیف منسٹر. تو لازمی بات ہے کہ جی ایک گورننس کا ایکسپیرینس تو ان کے پاس تھا نا سر. تو کچھ ہوتی ہیں جو باتیں ہو جاتی ہیں, سلپس ہو جاتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ جب کمپیئر کرتے ہیں تو خان صاحب کا جو موٹیو ہے وہ سسٹم کو بدلنا ہے, سسٹم کو کلین اپ کرنا ہے, سسٹم کو کلینس کرنا ہے سر. اور سسٹم کلینس کرنے کے لیے لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے.
آج وہ لوگ جو کہ ٹیم نہیں بدلنے کی ضرورت. جب ٹیم میں آتا ہوں, جب ٹیم تو ریلیونٹ ہوتی ہے نا سر, کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, جو آبجیکٹیوز اٹین کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو لانا ہے اپنے ساتھ. اچھے لوگ بھی ہیں, شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو اس سے زیادہ اچھے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں, سسٹم کو کلین اپ کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں کہ لوگ کرپشن میں کمپلسٹ نہ ہوں, لوگ ہیلپ نہ کریں ان کرپٹ لوگوں کو, لوگ صاف لوگوں کو چن کے اسمبلیوں میں بھیجیں تاکہ یہ ایک صاف ستھرا معاشرہ اس کو تشکیل دے کے ایک سسٹم کو آگے لے جا سکیں, تو وہاں وقت لگتا ہے سر. سوچیں انسانوں کی ایک دن, ایک ہفتے, ایک مہینے, ایک سال میں نہیں بدلتی. جو خان صاحب جو کام کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ ایک جملہ اجازت دیں. یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا چیئرمین سینٹ کے خلاف, جی, وہ اوپنلی لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کس طریقے سے ریچ آؤٹ کیا تھا. اب وہ کہتے ہیں جی کسی کو ڈیولپمنٹ بجٹ دیا گیا, کسی کو کیش دیا گیا, کسی کو کیا کیا گیا. وہ آج بھی کہتے ہیں جی دور دور تک ان کی میجورٹی نہیں تھی, ہماری میجورٹی تھی, اس کو انہوں نے مال دے کے اور ڈیولپمنٹ بجٹ دے کے کرایا. لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے خود وہی کام شروع کر دیا جو ہم کرتے ہیں. بالکل غلط کہتے ہیں سر, بالکل ایسی حقیقت نہیں ہے سر. میں آئی ایم پریوی ٹو اٹ, بالکل ایسا کوئی کام نہیں ہے. نمبر ایک بات, آپ اپنے سارے معاشرے میں کیا یہ نہیں سوچ سکتے کہ کچھ ایسے کانشینشیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایک چلتے سسٹم کو ٹاپل کرنے کی یا اس کو انسٹیبل کرنے کی کوشش نہیں ہونے چاہیے. میں فیل کرتا ہوں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں اچھے لوگ نہیں ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں. دوسری بات ہے کہ کچھ ڈائنامکس ہوتی ہیں سر گورننس کی. آپ کو پتا, لوگوں کے بینیفٹس جو ہیں نا وہ لنکڈ ہیں کنٹینیوٹی میں. جو 5 سال کے لیے جو چن کے آیا ہے, بن کے آیا ہے میں نے, وہ چاہتا ہے کہ 5 سال کمپلیٹ ہو. جو سینیٹر ہے 6 سال کے لیے, وہ چاہتا ہے کہ وہ 6 سال کے لیے سینیٹر ہے, وہ ڈسرپشن نہ ہو. تو اس میں سر ایک جو ڈائنامک ہوتا ہے نا سر, وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ایس سی اور ڈی اسٹیبلائزنگ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے خلاف آپریٹ کرتا ہے. بزدار صاحب میں ڈائنزم کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں سر, میں بزدار صاحب کو آپ یہ تمام میڈیا کا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک فیوریٹ پاس ٹائم ہے کہ جو اور کوئی نہیں ملتا تو بزدار صاحب کو کر دیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پرابلم ہے پنجاب میں نظر آتا ہے جو آپ کو سر؟ اگر اجازت ہاں, میں یہ کہتا ہوں بالکل شہباز شریف جیسا ڈرامے باز وہ نہیں ہے شخص, مان لیا بالکل. وہ جا کے وہ اپنے گم بوٹس پہن کے تو وہ ہر بارش کے اوپر وہاں جا کے مزنگ میں یا لمبے بوٹ پہن کے اور جناب وہ ہیٹ لگا کے نہیں پانی میں جاتے ہو. سو تماش وہ نہیں ہے سر, شوبدہ باز نہیں ہے سر. آرام سے اپنے کام میں بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا ہے. یہ کرپشن کی کہانیاں شروع ہو گئی سر, وہ کہانیاں ہیں نا, جب آئیں گی میں سب سے پہلے ان کو سپورٹ کروں گا اگر میرے پاس سبسٹینٹیو ایویڈنس آ جائے. پچھلے 2 سال سے سر دیکھیے آپ کے میڈیا کے اوپر کتنی دفعہ آپ نے نہیں, لوگوں نے یہ کہا ہے, بڑے بڑے چیدہ آپ کے صحافی ہیں, عمران خان جو ہے وہ 1 مہینے کی بس جا رہے ہیں اگلے مہینے, بزدار صاحب جی 10 دن میں چینج ہو رہے ہیں. آپ نکال لیجئے 2 سال کا کتنی پروجیکشنز آئی ہیں بزدار صاحب کے بارے میں, عمران صاحب کے بارے میں اور حکومت کے بارے میں. کیا ان میں سے ایک بھی ٹھیک ہوئی ہے سر؟ لیکن کسی کو شرم نہیں آئی کہ وہ ٹی وی کے اوپر آ کے اپولوجائز کر لے کہ میں نے یہ غلط کہا. یہ تو بڑے میں نام نہیں لے رہا, لوگوں کو پتہ ہے کس نے آ کے یہ پروجیکشن وہ جو کہا جا رہا ہے وہ جو ہے نا بزدار از اے فیوریٹ بٹ, وہ سارے میڈیا کا فیوریٹ بٹ ہو گیا سر. آئی تھنک از اے ڈاؤن ٹو ارتھ کائنڈ آف اے پرسن. وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا ہے, وہ کام جو کر رہا ہے جو جماعت لگا ہوا ہے, فرنٹ مین کے ذریعے وہ کہتے ہیں جی پیسے بنائے جا رہے ہیں, گھوسٹ اسکول ہیں, گھوسٹ ٹیچر ہیں. I don't believe these things. یہ میڈیا کا کام ہے. جو میں نے آپ سے عرض کیا سر, آپ کے سامنے کتنی دفعہ بزدار چلا گیا, کتنی دفعہ خان صاحب چلے گئے ہیں, کتنی دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہو گیا. مجھے بتائیے نا سر کیا ہوا ہے. بزدار صاحب سے خود پوچھا جائے کہ کوئی ایک پروجیکٹ کا بتا دے, وہ تو خود بتا بھی نہیں پاتے. پھر نہیں ایسے تو میرے ہمارے اپنے اپنے رپورٹر نے کوسچن پوچھا تھا, آپ ان کے ساتھ جائیے, میں آرگنائز کر دیتا ہوں آپ کے لیے. آپ جائیے, آپ ان کے پاس پورا احتشام صاحب جائیں, سر خود سیٹ کیا ہوا شو اس پر نہیں گئے. عمران خان نے پروگرام, انہوں نے خود اپنی فرمائش کے پروگرام کرانا چاہا, آپ نے دیکھا بھاگ گیا ان موقع پہ. کون سے سوال بھی لکھ کر بھیجے گئے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. there were some other issues. وہ بالکل نہیں بھاگا, خود انہوں نے کہا they were not. کیا ایشو تھا, پھر کچھ جواب بھی نہیں دیا نا, پھر کلیئرٹی بھی نہیں دی. I would not like to discuss them on television. There were some other بہرحال issues. کتنی امبیرسمنٹ ان کو ملی. کوئی امبیرسمنٹ نہیں سر, ذرا لوگوں کی اپوائنٹمنٹ سر وہ بات ہی نہیں کر پاتے, ان سے مشکلات ہیں, کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. آپ نے کام لینا ہے. مجھے ان کی جب بھی وہ بات کرتے ہیں مجھے تو سر کوئی پرابلم نہیں نظر آتا ان کی بات چیت میں, خاصی افیکٹولی گفتگو کرتے ہیں, مجھے تو نظر نہیں آتا. میں نے کہا اس بیکم اے فیوریٹ بیٹ آف دا میڈیا کہ جی چلو یہ اس کو ٹارگٹ کریں, یہ چونکہ شوبدہ باز نہیں ہے شہباز شریف کی طرح اس کو ٹارگٹ کریں. لیکن ان کو سینٹر سے بیٹھ کے چلیں. مجھے ایک سوال جواب دیجیے. بات یہ ہے کہ 23.5 ماہ میں رؤوف صاحب 5 آئی جی چینج ہوئے, 5 چیف سیکرٹری چینج ہوئے, 4 آئی جی چینج ہوئے, 3 فائنانس سیکرٹری چینج ہوئے, 4 ہیلتھ کے بندے چینج ہوئے, اور روزانہ کی بنیاد پہ 2 دن کے بعد آپ دیکھنے ایک بندے کو لگایا جاتا ہے, ہٹا دیا جاتا ہے.
آپ مجھے بتائیں اگر گورننس کا ایشو کوئی نہیں ہے, آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, اور پھر کیا وجہ, اب تو خیر رک گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب, ہفتے میں 2 دن یا 1 دن لاہور جاتے تھے اور جا کے کہا کرتے تھے یہ کرو وہ کرو, اور یہ تاثر یہی ہے کہ سینٹر سے ہی پنجاب کو چلایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان میں اہلیت نہیں ہے. اگر ہو تو اتنے لوگوں کو بدلا پاکستان کی تاریخ میں اتنے تھوڑے عرصے میں کیا غلط ہے سر اس میں بندے بدلے ہیں؟ ہمارا جو موٹو, جو خان صاحب کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیلیور کرے گا وہ رہے گا, جو نہیں ڈیلیور کرے گا وہ جائے گا. اکاؤنٹیبل ہے ہر شخص, آئے ساری گل تے ہر اکاؤنٹیبل ہے, بات کر بھی کہا گیا تھا, لیکن میں اکاؤنٹیبل ہے ہر شخص, اکاؤنٹیبل ہوگا. راؤ صاحب آپ کا جواب لوں گی, ایک بریک کے بعد ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. رؤوف صاحب اور احتشام صاحب, آپ کی باتوں میں تو بہت اختلاف نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ عوام کو ڈیلیورنس چاہیے, عوام کو سستا آٹا, سستی چینی, سستا پیٹرول چاہیے. اگر عوام کو وہ نہیں ملے گا, سستا انصاف بھی چاہیے, اگر وہ نہیں ملے گا تو جو ویژن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل نہیں آ سکے گا. دیکھیے بی بی, ہم بات جب کرتے ہیں نا تو ہم ایسے سر ہمارے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ چٹکی بجائیں گی تو یہ سب چیزیں آ جائیں گی. آپ کا معاشرہ ایک طریقے سے آپ نے اس کو پچھلے 70-72 سال میں اس کو آپ نے ڈکٹیٹ کیا ہے, گورن کیا ہے, آگے لے کے گئے ہیں. اس لوگوں کی سوچ جو ہے ایک بن چکی ہوئی ہے, وہ ہارڈ اینڈ سوچ ہے. آپ کے ادارے جو ہیں وہ تباہ و برباد پڑے ہوئے ہیں. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے, نیشنل مائنڈ سیٹ ہے, وہ نیگیٹو ہے, وہ ریگریسو ہے. یہ سب چیزیں ہیں. تو جب آپ نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے نا اس قسم کا ایک کمپریہنسو آپ کا جو مینیفیسٹو ہے, آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے بالکل عوام کے کانٹیکس میں. یہی باتیں ہیں کہ جی ان کو سستی چینی ملے, ان کو سستا آٹا ملے, ان کو کنوینئنس کے ساتھ یہ سب کچھ ملے, ان کی جو انکم ہے وہ بڑھے, سارا کچھ ہو. تو اس کے لیے آپ کو گراس روٹس کے اوپر ایک اپنے سسٹم کو ریفارم کرنا پڑتا ہے. جو فرق ہے پچھلے رولرز میں اور خان صاحب میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے سسٹم کو خراب کیا تھا, کیونکہ وہ اپنی کرپشن جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایکسپوز ہو. کنسیکوینٹلی انہوں نے تمام انسٹیٹیوشنز کو, ریاست کے انسٹیٹیوشنز کو تباہ و برباد کیا. خان صاحب پچھلے 2 سال سے جو کوشش کر رہے ہیں, اور یہ نیب کا آرڈیننس جو امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی اسی جانب ایک کوشش ہے کہ اپنے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو آپ زیادہ افیکٹو اور زیادہ پاورفل بنائیں, تاکہ جو کام کرتے ہیں لوگ نیچے اس سسٹم کے حصے داروں کے طور کے اوپر, وہ کوئی غلط کام نہ کر سکیں, وہ ریاست کو لوٹ نہ سکیں. کیونکہ یہ 2-4 دنوں میں, 2-4 ہفتوں میں, 2-4 مہینوں میں یہ کام نہیں ہوتا. اس کے لیے سوچوں کا بدلنا ہوتا ہے, وہ ضروری ہوتا ہے. میں آئی ایم ٹوٹلی کنونسڈ کہ خان صاحب اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بات تھی جو میں بات کر رہے تھے وہ تھی اکاؤنٹیبلٹی کی. اکاؤنٹیبلٹی صرف یہ نہیں کہ جی آپ کی, میری یا احتشام صاحب کی ہو. اکاؤنٹیبلٹی خاص کر ان لوگوں کی, پہلے ان کی ہونی چاہیے جو کہ ٹیم کا حصہ ہیں, جو حکومت کو چلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو شام صاحب نے کہا جی کہ لوگ آئے اور چلے گئے, اپوائنٹمنٹس ہوئی, یہ ہوا. کل 2 ایڈوائزرز آپ کے جو تھے ایس پی ایمز وہ بھی چلے گئے. ٹاسک بیسک کیا ہے, یارڈ اسٹک کیا ہے, ڈیلیور کریں گے تو رہیں گے, ڈیلیور نہیں کریں گے تو نہیں رہیں گے. اور آپ کو پتہ چلے گا آنے والے وقتوں میں کہ کیا مسائل ہیں. صاحب ایک اور بڑا سیریس ایلیمنٹ ہے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں. دیکھیں اب جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ کارکردگی نہ آنے کی وجہ پارلیمنٹ میں کوئی بل نہیں آتا کچھ. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہاسٹیج بن گئے اپنے الائز کے ہاتھوں میں. ان کی ایک بڑی تھن میجورٹی کے تحت یہ حکومت کر کے آئے ہیں, ان کے الائز ان کو بلیک میل کرتے ہیں, اور ان کی مجبوری ایٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں عمران خان صاحب ان کی مانتے ہیں. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں ویسے بائی کس 70 کروڑ روپیہ دیا گیا اختر مینگل کو, ان کا چیک ہی باؤنس ہو گیا, وہ جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ تھا, یا ان کا ڈیولپمنٹ نہیں, ان کا وہ جو کہتے ہیں ہمیں ہماری زمینوں کا جو پیسہ ملتا تھا, وہ رائلٹی جو ملتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے رائلٹی خان صاحب تو نہیں دیتے نا. اچھا, وہ رائلٹی تو 72 سال سے دی جا رہی ہے. اچھا, وہ چیک دیا, چیک باؤنس ہو گیا. بات کر رہا ہوں سر, سسٹم کے جو پرابلمز ہیں وہ دیکھیں نا. میں ایک چیز کہہ رہا ہوں جس کا آپ ضرور جواب دیجیے گا. لوگ کہتے ہیں کہ آئیڈیلی عمران خان صاحب کے لیے بہت اچھا ماریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 مہینے کے بعد وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے معاملات کیا ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں ریزائن کر کے جا رہا ہوں, نئے الیکشن کرواتے ہیں, لوگوں کو بڑا واضح طور پہ کہتے ہیں کہ جی آئی کانٹ ڈیلیور, آئی کانٹ ورک, مجھے اگر آپ میجورٹی نہیں دیں گے تو میں اس طرح کام نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید میرا خیال ہے, میرا بھی اپنا خیال ہے کہ چلے جاتے تو ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ آتے تو زیادہ بہتر ہوتا.
اب مشکل ہے ان کی. آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے ذرا سی بات ہوتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ حکومت کو مصیبت پڑ جاتی ہے. کبھی جناب اپنا ان کے پرائم منسٹر کے خلاف کہہ دیتے کہ حکومت کو مصیبت پڑ جاتی ہے. سر مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا کہ حکومت کو سر مصیبت پڑتی ہے. تو سوچتے بھی نہیں ان چیزوں کا. یہ تو مطلب جوکرز ہیں سر. یہ کھڑے ہو کے پچھلے 2 سال سے اب دیکھ لیے کتنی دفعہ حکومت گئی ہے سر ان کہنے کے مطابق, کتنی دفعہ اسپیکر نیشنل اسمبلی چینج ہوا ان کے کہنے کے مطابق, کتنی دفعہ چیئرمین سینٹ چینج ہوا ان کے مطابق. زرداری صاحب نے آج پھر کہا دیں سر حکومت کو مصیبت کوئی نہیں پڑتی. یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے سر. یہ حکومت ڈفرینٹ حکومت ہے. وہ اپنا جو ان کا ٹاسک ہے اس کے اوپر کار بند ہے. وہ لگے ہوئے کنوکشن دیکھ کے آج دیکھیے جو کیا ہوا ہے سر. آج کے بعد تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے سر. آپ کل تک کیا پھڑے مار رہے تھے اپوزیشن والے بیٹھے ہوئے. یہی اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے, یہی کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے حکومت کو. پھر ڈیلیورنس سے کس سے اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو ڈیلیورنس سے دیکھیے جی, خطرہ وہ ہے. اگلے الیکشنز کی بات آپ کر رہی ہیں نا, اس وقت تک ڈیلیور کرنا پڑے گا حکومت کو. میں تو بالکل میں بڑا ریئلسٹک آدمی ہوں اور وہ لگے ہوئے ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے شروع ہو گئے ہیں. ابھی جو انہوں نے انسینٹیوز دیے ہیں, فار ایگزامپل کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیو دیا ہے, آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں, یہ سارا کچھ یہ پیسہ جو ہے یہ لگنا شروع ہوگا. آپ کی اب جو آپ کا ہے اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ اوپر گیا ہے. اور باقی بھی آپ کو اوور آل کووڈ کو دیکھیے, پاکستان از ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ کنٹریز ان کووڈ پہ. تو یہ چیزیں یہ اچیومنٹس ہیں نا سر. ٹھیک ہے. خان صاحب از دا ون بیسیکلی کے معاملے میں کیا فوپا کیا اسٹینڈ بالکل ٹھیک کیا سر. چور ڈاکو لوگ آپ نے پائلٹ بھرتی کیے ہوئے سر. آپ نے فیک ڈگریز کے اوپر پائلٹ بھرتی کیے ہوئے. پیپلز پارٹی کی حکومت نے, پی ایم ایل این کی حکومت نے سر کیا غلط کی ہے پاکستان پی ٹی آئی. لیکن ان کو ایکسپوز نہ کریں سر. خود مان کے پھنس نہیں گئے. کون سر بالکل نہیں پھنسے. دیکھیں جس طریقے سے ساری دنیا نے آپ نے سسٹم کلین اپ کرنا ہے. آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے سسٹم کلین اپ کرنا ہے. آپ نے رسک لینے ہیں. آپ نے ایکسپوز کرنا ہے مافیاز کو. یہ پی آئی اے کے اندر مافیا چل رہا ہے. پیلپا کیا ہے, مافیاز ہیں یہ لوگ سارے. یہ آپریٹ کرتے ہیں. ہر چیز جو ہے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے. انسٹیٹیوٹ کا امیج بھی تو ڈیمیج ہوا ہے. کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے کہ انکوائری ہو رہی تھی. ای یو جو تھے, آپ کا ایک پائلٹ جو تھے, آپ کا ایک جہاز میں باقاعدہ طور کے اوپر جہاز آپ کو ایئر کیے گئے تھے. ایک پائلٹ آپ کا سویا رہا 1.5 سال تک, آٹو پہ تھا آپ کا پلین. You were being inquired. This was being inquired by the EU people. رؤف صاحب چند سال پہلے ایک برطانوی دیکھو شہری ایک بات ختم کرتا ہوں سر. اگر ہم اس چیز میں پڑے رہیں گے جی کہ ہم نے اس کو بھی چھپانا ہے کہ ہماری بدنامی ہوگی, اس کو بھی چھپانا ہے بدنامی ہوگی, اس کو بھی چھپانا ہے, جو ہماری ٹریڈیشنل سوچ ہے, تو بھی امپروومنٹ کہاں سے آئے گی. ایک برطانوی شہری کچھ سال پہلے امریکہ گیا اور وہاں پہ اس کا ویزا امیگریشن پہ چیک ہوا. انہوں نے کہا کہ جعلی ویزا تمہارا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کیا کیا کہ فوراً ہوم آفس برطانیہ میں لنڈن میں چیک کیا. انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا جعلی ویزا ہے. لیکن پرائم منسٹر تک بات گئی. انہوں نے کہا یہ ماننا نہیں ہے کہ جعلی ہے. انہوں نے کہا کہ ان ہاؤس ہم تبدیلی کریں گے خود. آج اگر ہم مان گئے کہ ایک برطانوی ویزا جعلی ہے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنا ڈیمیج ہوگا. تو ڈیمیج نہیں ہوا یہاں پہ. بالکل ڈیمیج نہیں ہوا سر. دیکھیے آپ ان ہاؤس بیٹھ کے اپنے طور پہ طے کر دیں کہ ریفارم کیسے ہو سکتی ہے سر. اگر آپ کا ہر طرف مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں, دیکھیے شوگر مافیا ہے, تو آپ ان ہاؤس بیٹھ کے کیسے کرتے. اور دیکھیں پھر مزیداری کی بات ہے کہ وہی سول ایویشن اتھارٹی کا ایم ڈی اور جو سیکٹری بھی ہے, وہ باتیں ساری جو کہی تھی اپنا وزیر نے, وہ ساری کی ساری انہوں نے کہا نہیں, ساری چیزیں ڈینائی کر دی. ایک جو لیٹر کا کوٹ کیا جا رہا ہے سر, وہ ایک اسپیسیفک انکوائری تھی جو کہ کسی ملک سے آئی ہوئی تھی. 98% وہ کہتے ہیں کہ پائلٹ کے لائسنس جو ہے وہ ٹھیک ہے. غلط بات ہے. کوئی کہیں اس کے, مجھے آپ نکال دیجئے ڈی جی نے کہاں کہا ہے آپ کے سول رپورٹ ہوا ہے. مجھے کہاں ہے سر رپورٹ, کس نے کی ہے؟ میڈیا نے. ان لوگوں نے جو پچھلے 2 سال سے 200 دفعہ عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کر چکے ہوئے. ان لوگوں نے جو کہ پچھلے 2 سال سے 200 دفعہ عثمان بزدار کو ٹاپل کر چکے ہوئے. لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نہیں سر نہیں, -1 کی رداد وزیر اعظم نے خود شروع کی. -1 کی رداد وزیر اعظم نے خود شروع کی. وہ تو انہوں نے کہا تھا, میں نے سنا تھا کہ اگر میں -1 ہو بھی جاتا ہوں تو یہ ان کو, یہ میرے لوگ بھی نہیں چھوڑیں گے. That's a matter of speech. It's a matter of speech. بھائی ان کے بعد کون سے بندے رہ جاتے ہیں؟ کون ہے سر؟ آپ مجھے بتائیں شاہ محمد قریشی کہاں سے ہیں, کس پارٹی سے ہیں؟ آپ بتائیں یہ سارے لوگ جو باہر سے آئے ہیں. یہ میڈیا کا جو اپروچ ہے پی ٹی آئی کے بارے میں وہ کیا ہے, میں تو سمجھ نہیں پایا سر. کل آپ نے دیکھا کہ کل دیکھیں نا
کیا ہوا نیشنل سر آج جو انہوں نے آصف صاحب نے کیا کہا, آج جو اپوزیشن ان کے بارے میں کیا کہا, انہیں کہا آج جی اپوزیشن کو جس طریقے سے گندا اور ننگا کیا ہے سر یہ عمران خان خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ شاہ محمد قریشی کا نام لے کے گندی زبان, گندی زبان, گندی زبان, گندی زبان, قبروں کی کمائی کھانے والے ان کے خلاف کوئی ایکشن پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے عید کے بعد ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.